अजमाइन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व नदउल मवाज़ीनल क़िस्ता लियौमिल क़ियामति फ़ला तुज़लमु नफ़्सुन शैय्अन औ कमा क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन। क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। बाद ज़म्न सनाव नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पाक और मुक़द्दस बारगाह में हदिया अक़ीदत पेश करने के बाद क़ाबिल सद्द तराम बुज़ुर्गों दोस्तों, दुआ है अल्लाह ताला मेरी और आपकी इस हाज़िरी को कबूल फरमाए और कल क़यामत के दिन मेरे और आपके लिए ज़रिया निजात बनाए। इस मुख्तसर वक्त में जो आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा वो है मीज़ान और पुल सिरात। मीज़ान और मीज़ान जहाँ मेरे और आपके आमाल तोले जाएंगे, तराजू, और पुल सिरात जिससे हर शख्स गुज़र कर जन्नत में दाखिल होगा। जन्नत में जाने का रास्ता सिर्फ पुल सिरात। व इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा, हर एक उससे गुज़र कर जन्नत में दाखिल होगा। नीचे जहन्नम है, ऊपर पुल है, बाल से बारीक है, तलवार से तेज़ है। रास्ता सिर्फ वही है, उसी से गुज़रना है। और हर शख्स ने गुज़र के कुछ कट के नीचे गिर जाएंगे जहन्नम में। खुश नसीब हैं जो आगे गुज़र के जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने ज़िशान है कि जब आपके नामे अमाल को तोला जाएगा, तराजू पे रखा जाएगा, सबसे जो ज़्यादा वज़नी चीज़ होगी, मीज़ान में, आमाल में भारी होगी, वो अल्लाह वहदहू ला शरीक की हम्द और पाकी के ये दो कलमे हैं, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। यानी बंदे के अमाल जब तराजू पे रखे जाएंगे ना, सबसे ज़्यादा जो वज़नी होगा वो ये दो जुमले होंगे। क्या? सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं कि एक शख्स को अल्लाह की अदालत में लाया जाएगा और उसके 99 दफ्तर खोले जाएंगे, रजिस्टर खोले जाएंगे, और उनमें से किसी में भी कोई अच्छाई और भलाई नहीं होगी। अल्लाह ताला फरमाएगा बंदे से, क्या मेरे फरिश्तों ने इसमें से कुछ अपने से तो नहीं लिखा? जिस तरह हमें होता है कि हमने तो ये किया नहीं, हमने तो आग ये लगाई नहीं, ये किसी और ने लगाई है।
رب فرمائے گا کہ یہ جو کچھ دیکھ رہا ہے ان میں سے کوئی ایسی چیز جو میرے فرشتوں نے خود سے لکھی ہو؟ کہتا نہیں مولا، جو انہوں نے دکھایا ہے لکھا ہے، حق اور سچ لکھا ہے۔ کیا تو اقرار جرم کرتا ہے؟ ہاں مولا میں کرتا ہوں۔ فرمایا اب لاؤ اس کا وہ دوسرا رجسٹر لایا جائے گا۔ اس رجسٹر میں کوئی اور نہیں، ایک کلمہ شہادت ہوگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب فرمایا جاؤ، میں نے تمہارے پچھلے گناہ معاف کیے اور تمہیں جنت عطا کر دی۔ عرض کرے گا مولا 99 دفتر 99 رجسٹر میرے گناہ کے اور یہ ایک کلمہ شہادت، فرمایا ہاں اس لیے یہ تو نے بڑے اخلاص کے ساتھ پڑھا تھا، بڑے اس لیے جو نیکی کرو، جو ذکر کرو، جو اعمال کرو، وہ صرف اس لیے ہو کہ میرا رب راضی ہو جائے، اس لیے نہیں کہ لوگ دیکھ لیں۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے دین ضروری نہیں، باقی معاملات بڑے ہیں۔ اگر کسی نے اعمال کے اندر ریاکاری کی، حضور فرماتے ہیں اس نے شرک کیا، استغفر اللہ ربی، یعنی اعمال کے اندر ریاکاری اللہ کو پسند نہیں۔ محبت ہے نا، اخلاص ہے، اور محبت میں شریک نہیں چاہیے، اسی لیے تو کہتا ہے نا میں لا شریک ہوں، مجھ سے محبت کرنا لیکن کسی دوسرے کو ساتھ تو نہ ملانا۔ اگر میری محبت کی خاطر سجدہ کر رہا ہے تو پھر دل میں لوگوں کو کیوں لا رہا ہے؟ دل میں بھی تو مجھے ہی رکھنا۔ تو اس لیے پہلی چیز ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور دوسری چیز ہے اخلاص۔ کیا ہے؟ اخلاص کے ساتھ انسان کو جو اعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پسند فرماتا ہے۔ آئیے اب تیسری چیز، آج میرے ملک کے تاجر، میری قوم کے تاجر جہاں جس کو جی چاہتا ہے وہیں کاٹ ڈالتا ہے۔ اس امت پہ سب سے پہلی جو وعید آئی نا، جسے میں اگر دوسرے لفظوں میں کہوں کہ دھمکی آئی، تو وہ کیا تھا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرنا، ناپ تول میں کمی نہ کرنا۔ آج اگر کسی چیز کے ساتھ بھی میرا تاجر منسلک ہے تو اس کا جی چاہتا ہے کہ کسی کے پاس کو اچھی چیز نہ جائے۔ کپڑے کا کام کرتا ہے، اگر یہاں بنتا ہے تو اس کا یہی ہوتا ہے 2 انچیاں پیچھے سے ہی کینچی پھیر دوں۔ حضور مدینے کے بازار میں جا رہے ہیں، راستے میں ریڑھی پہ گندم لگی ہوئی، حضور اس سے پوچھ رہے ہیں اس کا کیا بھاؤ ہے؟ وہ بتا رہا ہے۔ حضور نے گندم کے اندر ہاتھ ڈالا، اوپر خشک تھی نیچے گیلی تھی۔ میرے پاک نبی نے فرمایا من غشنا فلیس منا، او کما قال علیہ السلام، فرمایا سنو جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور آج میری قوم کے جتنے تاجر ہیں، فرنٹ پہ اچھی چیز ہوتی ہے، بیک پہ ساری 2 نمبر ہوتی ہے۔ بڑا تاجر تو بڑا ڈاکو ہے نا، چور ہے، ذخیرہ اندوز ہے، اور ہمارا ایک چھوٹا سا تاجر جو ریڑھی بان ہے، ریڑھی لگاتا ہے، فروٹ کی ہی ہو، فرنٹ پہ اچھا فروٹ لگایا ہوگا، پیچھے 2 نمبر لگایا ہوگا۔ آپ جائیں، آپ کہیں یہ دے دو، اٹھائے گا وہی، لیکن وہ نہیں ڈالے گا، نیچے جو رکھا ہوگا وہی ڈال کے دے گا۔ کتنی چیزیں ہیں جو سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہیں۔ ایک تاجر ہے، ایک بزرگ کے پاس جاتا ہے، جا کر کہتا ہے حضور آپ مجھے نصیحت کریں میں کیا کروں؟ فرمایا کیا کرتے ہو؟
کہا حضور میں کچھ چیز بیچتا ہوں۔ فرمایا اچھا جاؤ، ناپ تول میں کمی نہ کرنا، ناپ تول میں کمی نہ کرنا۔ وہ شخص جاتا ہے، جا کر ترازو رکھتا ہے، سامان بھی رکھ دیتا ہے، وہاں آپ بیٹھ جاتا ہے، جو آتا ہے نا یہ چاہیے، اسے کہتا ہے خود تول لو۔ بندہ خود تولتا ہے، جو لینا ہے لے کے چلا جاتا ہے۔ وہ دنوں کے اندر مشہور ہو گیا، یار سودا یہاں سے نہیں لینا، وہاں سے لینا ہے، وہ شخص خود ہی کہتا ہے خود ہی تول لو۔ اتنا رب نے اسے رزق دیا کہ اس نے ترازو بھی سونے کا لے کر رکھ لیا۔ معاملہ ترازو کا نہیں، معاملہ اس کے اندر ڈال کے دینے لینے کا ہے۔ یہ ترازو تو سنیاروں کو پاس بھی ہوتا ہے نا، معاملہ وہ نہیں، معاملہ یہ ہے کہ آپ جو چیز آگے دے رہے ہیں اس کے اندر دو نمبری کر رہے ہیں یا ایمانداری سے دے رہے ہیں۔ اب وہ شخص واپس جاتا ہے، کہتا حضور مجھے نصیحت کریں، میں نے اب ترازو بھی سونے کا لے لیا ہے۔ بابا جی کہتے ہیں وہ ترازو اٹھا کے پانی میں ڈال دو۔ اب اس کے ذہن میں یہ چیز موجود تھی کہ پہلے نصیحت پہ عمل کیا، رب نے رزق کے دروازے کھول دیے، اب نہ جانے اس میں کیا حکمت ہے، اس نے وہ ترازو اٹھایا، جا کر پانی کے اندر ڈال دیا، واپس آ گیا، اسی طرح ترازو رکھا ہے، اپنا بیچ رہا ہے۔ چند دن گزرے، ایک قافلہ گزرا، جب قافلہ گزرا تو انہوں نے دیکھا کوئی چیز ہے، اٹھائی، جب دیکھا تو سونے کا ترازو ہے۔ لوگ کہنے لگے یہ تو اسی کا ہے جو کہتا ہے خود تول لو۔ ترازو اٹھایا، سیدھا قافلہ اس کے پاس، کہا بابا یہ لو تمہارا ہے۔ اب اس تاجر نے ترازو اٹھایا، سیدھا اس درویش کے پاس، کہا حضور آپ نے بولا تھا نہر میں ڈال دو، میں نے تو ڈال دیا تھا، اب یہ واپس خود میرے پاس آ چکا ہے، اب کیا کروں؟ تو بزرگوں نے کہا بیٹا سنو، جو ایمانداری سے رزق کماتا ہے اور رزق حلال کماتا ہے وہ کہیں بھی چھوڑ دے، رب اس کا رزق ضائع نہیں ہونے دیتا، رب اس کا رزق ضائع نہیں ہونے دیتا۔ آج ہمارے ذہنوں میں اور میری قوم کے تاجروں کے ذہنوں میں نہ جانے کیا چیز بھری ہوئی ہے۔ اس نے ایک بزرگ کی نصیحت پہ عمل کیا، رب نے اتنا اجر دیا ہے، اور ہم نے تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نہیں مانا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت امام قسطلانی شارح بخاری المواہب اللدنیہ کے اندر لکھتے ہیں قیامت کا دن ہوگا۔ کیا ہوگا؟ قیامت کا دن ہوگا، نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام بیٹھے ہوں گے میزان کے پاس، کسی کی نیکیاں زیادہ، کسی کی برائیاں زیادہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر سورہ قاریہ کے اندر اعلان فرمایا فمن ثقلت موازینہ، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ اپنی عائش والی زندگی اور اپنی مرضی والی زندگی گزارے گا، اور اسے وہ جگہ نصیب ہوگی جہاں وہ اپنی زندگی گزارے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا کم ہوا، برائیوں کا پلڑا بھاری ہوا، فَأُمُّهُ ہاویہ، تو پھر اسے ہاویہ کے اندر ڈالا جائے گا، یعنی جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ برادران اسلام، حضرت امام قسطلانی شارح بخاری آپ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، نامہ اعمال ترازو رکھے جائیں گے، ہر ایک کا نامہ اعمال تولا جا رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پوری کائنات کے باپ بیٹھے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کسی کو حکم ہوگا اس کی نیکیاں زیادہ ہیں، اسے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام دیکھ کر خوش ہوں گے، میری اولاد میں اچھے عمل کر کے آیا ہے، اب جنت جا رہا ہے۔ کسی کی برائیاں زیادہ ہو جائیں گی، حکم ہوگا اسے جہنم میں ڈال دو، آپ پریشان ہو جائیں گے، میری اولاد
میری اولاد میں میرا بیٹا بات شیطان کی مانتا رہا، اس کا چیلا بنا، جہنم جا رہا ہے۔ امام قسطلانی فرماتے ہیں اسی دوران ایک حضور کی امتی کا نامہ اعمال تولا جائے گا، جب نامہ اعمال تولا جائے گا نیکیاں کم ہو جائیں گی، برائیاں زیادہ ہو جائیں گی۔ آج امتی کہتا میرے نبی نے مجھے کیا دیا، رب ذوالجلال کی قسم میرا نبی زہری زندگی میں رہا، تیرے اور میرے لیے غاروں کے اندر جا کر روتا رہا اور پتھروں پہ سر رکھ کر دعا کرتے رہے، رب حبلی امتی، یا اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ آج امتی اتنا بے باک ہو چکا ہے کہ جانے انجانے کے اندر بھی کہہ رہا ہے ہاں یہ درست معاملہ ہے۔ اللہ کی قسم یہ ساری ذمہ داری کل قیامت کے دن تیرے کندھوں پہ رکھ کر تیری زبان سے اگلوائی جائے گی کہ جناب والا ذرا آؤ نا، ہاں کے اندر ہاں ملانے والوں ذرا آؤ تو صحیح، نبی کے بارے میں تم نے کیا بولا، نبی کی آل کے بارے میں تم نے کیا بولا، نبی کی شریعت کے بارے میں تم نے کیا بولا، آؤ نا ذرا جناب والا۔ تم تو اپنا دامن اس لیے چھڑا لیتے تھے کہ مولوی جانے اور نبی کی عزت جانے، ہمارا تو کوئی کام نہیں رہا۔ آؤ نہ ذرا، اگر میرے نبی نے کہہ ڈالا اس امتی سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے تو پھر ذرا بتائیے تو صحیح کس منہ سے شفاعت کے حقدار بنیں گے، کس منہ سے جنت کے حقدار بنیں گے۔ آئیے یہی معاملہ کہ آج اگر نیکیوں کو کاؤنٹ کرنا ہو، میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ کاؤنٹ کرنا تو آپ کو بڑا آتا ہے، اتنا معاملہ تو گزرتا ہی نہیں ہے۔ صبح 6 بجے سے لے کر شام 8 بجے تک اگر اپنی نیکیوں کو کاؤنٹ کرنا ہو یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ میں نے دیکھا لوگوں کو منہ ادھر بھی ہو نوٹ گنتے غلطی نہیں لگتی، میں نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو منہ ادھر ہو ادھر کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن غلطی نہیں لگتی۔ لہذا پتہ چلا اگر 8-10 گھنٹے کا ریکارڈ نکالنا ہو کوئی مشکل ٹائم نہیں ہے، پتہ چل جاتا ہے میں نے 2 نمازیں پڑھی ہیں، میں نے 4 نمازیں پڑھی ہیں، میں نے دن میں 5 لوگوں کو سلام کیا، میں نے 1 بیمار پرسی کیا، یہ 7 8 10 نیکیاں 20 نیکیاں گننے میں مشکل نہیں ہوتی۔ ہاں اعتراف کرتا ہوں اگر برائیاں ہیں تو مشکل ہے گننا کہ میں نے صبح سے لے کر شام تک کتنے لوگوں کی غیبت کیا، میں نے کتنے لوگوں کے تجسس اور جاسوسی کے اندر چس لے کر مزہ لیا، میں نے کتنے گھروں کے معاملات کو ڈسکس کیا، میں نے کتنے لوگوں کی عزت کو تار تار کیا ہے، میں نے کتنے لوگوں کی بیٹیوں کے مسائل کو میں نے چوراہوں پہ گلیوں بازاروں پہ ڈسکس کیے۔ یہ سارے معاملات کل تمہارے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر تمہاری زبان سے اگلوایا جائے گا۔ اس سے بڑھ کر ظلم یہ ہوگا کہ جو آج کہتا نبی کے ساتھ ہمارا کیا ہے، آج میری نوجوان نسل کیا کرتی ہے، داڑھی کے سٹال بنا رکھے ہیں، زلفوں کے سٹال بنا رکھے ہیں، کپڑوں کے سٹال بن گئے۔ آج جو بچیوں کا لباس تھا وہ بچوں نے پہن لیا، جو بچوں کا لباس تھا وہ بچیوں نے پہن لیا، جو سٹائل بالوں کا لڑکوں کا تھا وہ لڑکیوں نے بنا لیا، جو لڑکیوں کا تھا وہ لڑکوں نے بنا لیا۔ آج اگر کہا جائے جناب داڑھی رکھ لو، کہتا ہے مولانا صاحب یہ تو سنت ہے، آپ سنت پہ اتنا زور کیوں دیتے ہیں؟ ہاں میں یہ بھی اعلان کروں گا نکاح کرنا بھی سنت ہے، اس سنت پہ کیوں اتنا زور دیتے ہو؟ کہو نا ویسے ہی کسی کے ساتھ زندگی گزار لو، یہ سنت ہے۔ سنت کس کام کی ہے یارو؟ سنت تو داڑھی بھی ہے لیکن سٹائل بنا رکھے۔ اگر یہ معاملہ ہے داڑھی نہیں رکھنی نہ رکھو، رب سے کہو مولا میرے اندر کوتاہی ہے، کمی ہے، مجھے ہمت دے کہ میں تیرے نبی کی سنت اپنا لوں۔ لیکن یہ تو نہ کرو نا نبی سے بے وفائی کر ڈالو، یہودیوں کی طرح سٹائل بنا رکھو، اپنے لباس کا طریقہ، اپنی گفتگو کا طریقہ، اپنی زندگی کا طریقہ، اپنے گھر
घर के माहौल की जिंदगी का वो सारा मंजर वो नहीं है जो मेरे नबी को पसंद आए। लेकिन मामला क्या हुआ, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम बैठे हैं, अमाल तोले जा रहे हैं, एक उम्मती है उसका नाम अमाल रखा गया, बुराइयां ज्यादा हैं नेकियां कम हैं। अगर मैं और आप अपने अपने गिरबान में झांक कर देखें कि मेरी नेकियां कितनी हैं, मेरे गुनाह कितने हैं, रब्बे जुल जलाल की कसम कोई मुश्किल काम नहीं है। मुझे भी पता है मैं कितने अमाल करता हूँ, आपको भी पता है आप कितने अमाल करते हैं। सारा मामला हमारी आंखों के सामने है, लेकिन हमें पता भी है कि ये मामला कल खुलना है, लेकिन खुलना भी कहाँ है, रब की अदालत लगी होगी, मेरा सोना रसूल भी खड़ा होगा। आज छुप कर जुर्म कर सकते हो, आज छुप कर अपनी गवाही दे सकते हो, लोगों के अंदर बैठ कर तुम ये बेवफाई नबी से कर सकते हो, लेकिन कल अदालत के अंदर अदालत दुनियावी नहीं लगेगी, कुल कायनात इकट्ठी होगी। ये सिर्फ एक बस्ती का मामला नहीं लगेगा, अदालत लगेगी, मेरे रब की अदालत लगेगी। पूरी कायनात का बाप आदम अलैहिस्सलाम भी बैठे होंगे, तराजू लगा होगा, रब देख रहा होगा, मेरा नबी भी देख रहा होगा। हुक्म होगा पकड़ो इसको जहन्नम में डाल दो। जब फरिश्ते पकड़ेंगे, आओ तुम्हें जहन्नम में डाल दे। और नबी से बेवफाई करने वालों, नबी के नाम पे न मर मिटने वालों, नबी के नाम से नफरत करने वालों, मेरे नबी को सदा देंगे। कौन देंगे? कायनात का बाप आदम अलैहिस्सलाम देंगे। फरमाया मोहम्मद या मोहम्मद, मेरे पाक नबी सुनेंगे तो अर्ज करेंगे बाबा क्या मामला, तेरा उम्मती जहन्नम जा रहा है। मेरे पाक नबी जाएंगे, फरिश्तों को फरमाएंगे वापस लाओ, लाओ मेरी मौजूदगी के अंदर इसका नाम अमाल तोला जाए। जब नाम अमाल तोला जाएगा, इमाम कस्तलानी शारे बुखारी लिखते हैं कि जब नाम अमाल रखा जाएगा, मेरे लजपाल नबी अपनी जेब में हाथ डालेंगे, कागज का टुकड़ा निकालेंगे, कागज का टुकड़ा निकाल कर नेकियों के पलड़े पे रखेंगे, मुकद्दर बदल जाएगा। मुकद्दर क्या बदलेगा? जहन्नम के फरिश्ते पीछे, जन्नत के आगे, आओ तुम्हें जन्नत ले चलें। वो कहता रुक जाओ। कहा जन्नत नहीं जाएंगे? कहा जन्नत कौन नहीं जानना चाहता, जन्नत तो जाएंगे, लेकिन पहले जन्नत दिलाने वाले को सलाम तो करने दे। आता है मेरे नबी के दरबार में, आकर कहते हैं करीमा इतनी बद्दा नवाजी, आज तो मां छोड़ गई, बाप छोड़ गया, वो जो कहता है जिगरी यार हूं तेरा, तुझ पे मैं जान भी कुर्बान कर देता हूं। मैं कहता हूं वो दोस्तों पे जाने कुर्बान करने वालों, अगर कुर्बान करनी है तो मदीने के ताजदार पे कर, जिस नबी ने कहा था या अल्लाह गुनाह मेरी उम्मत करेगी, इनकी शक्लें न बदलना, ये रात के अंधेरों में पाप करेंगे, जुर्म करेंगे, इनकी पेशानियों पे न लिखना, ये जुर्म करेंगे, रात की तारीकी में इनके दरवाजों पे न लिखना। जो आज कहता है नबी ने दिया कुछ नहीं, अगर सारी जिंदगी इसी एक बात का शुक्रिया गुजर जाए, सोनिया शुक्रिया तेरा, तूने दुआ की है, जुर्म हमने की है, रब ने हमारे ऐबों पे पर्दा डाला। कहता है नबी ने दिया कुछ नहीं, नबी ने हमारे लिए किया क्या है। खुदा की कसम, अगर मेरे नबी ना होते या नबी की रहमत का सहारा ना होता, आज हम में कोई सूर, कोई बंदर, कोई खंजीर होते। क्या ये मैं खूबसूरत चेहरा और आप अपने अमाल की वजह से लेके बैठे हैं? मुझे पता है मेरे करतूत क्या है, आपको नहीं पता? क्या ये हमारी नमाजों की वजह से हमारी खूबसूरत शक्ल है? ये सदका मोहम्मद की दुआ का है, ये मेरे नबी की दुआ का असर है। या अल्लाह मेरी उम्मत गुनाह करेगी पर शक्लें न बदलना, मेरी उम्मत रात की तारीकियों में जुर्म करेगी, इनकी पेशानियों पे ना लिखना। ये रात को जुर्म करेंगे, बड़ी बड़ी बैठक लगाएंगे, किसी के घर बर्बाद करेंगे, अपनी प्लानिंग करेंगे, सारे मामलात करेंगे,
پر مولا ان کے دروازوں پہ نہ لکھنا کہ صبح لوگ اٹھیں پتہ چل جائے رات کو اس نے کیا پاپ کیا. شکریہ ادا کرو اس نبی کا. آتا ہے آ کر کہتا ہے میں پہچان نہیں سکا آپ کو. میرے نبی فرمائیں گے انا نبیوں کا محمد الرسول اللہ. سوال کرنے والے میں تیرا نبی ہوں محمد. عرض کرتا ہے آج ماں باپ دوست یار سارے چھوڑ گئے, آپ نے اتنی بندہ نوازی کی. جاؤ جا کر سورہ آبا سوا تولا کی آخری آیات پڑھو, منظر تمہارے سامنے آ جائے گا کہ بھائی دوڑے گا, باپ دوڑے گا, بیٹا دوڑے گا, اور جسے تم ایک جیسے لباس پہنتے تھے زندگی میں, ایک جیسا سٹائل اپناتے تھے, جس سے آپ نے وعدہ کر رکھا تھا کہ تو مرے گا میں بھی مر جاؤں گا, جس طرح تو پہنے گا میں پہنوں گا, تو کھائے گا میں کھاؤں گا, وہ تیرے سامنے کھڑا ہو کر کہے گا نہ وہ دنیا گزر گئی, یہ حشر کا میدان ہے, آج میں تیرے قریب نہیں آؤں گا. تو سونیا اتنی بندہ نوازی؟ فرمایا ہاں. آقا کیوں؟ کہا تو نے دنیا پہ رہ کر, توجہ, دنیا پہ رہ کر اپنی آنکھوں کو بند کیا, زبان بھی بند کی, دل میں کہا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. دنیا میں تو نے مجھے یاد رکھا ہے, آج تجھے مشکل آئی ہے, محمد نے تجھے یاد کر لیا. یہ درود کل قیامت کے دن جب ترازو رکھا جائے گا تو نبی کے سامنے تولا جائے گا. آج تو تم کر سکتے ہو, سپورٹ بھی کر سکتے ہو, معاملات اپنی صفائی کے کر سکتے ہو, پر مجھے یہ تو بتائیے کل میرے نبی نے کہہ دیا جاؤ تو اسے میرا کوئی تعلق نہیں. جب حشر میں جہاں رب نے ساری جنت یا محمد کے نام کی ہے, یا محمد کی آل کے نام کی ہے, یا محمد کے اصحاب کے نام کی ہے, جنت تو ان کے نوکروں کو ملے گی, گستاخوں کو تو نہیں ملے گی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, سنیا تسی تے نبی نہیں نبیاں دے بھی سلطان ہو, کل حشر دے تیاڑے اگر دل کر پوے تیرا مکھڑا ویکھن واسطے تے سنیا پھر کتھے آئیے. اللہ اکبر. یہ زمین نہیں ہوگی, تانبے کی زمین ہوگی. کس کی؟ سارے بولیے کس کی؟ جتنے جلدی بولیں گے میں گفتگو کو سمیٹ سکوں گا. کس کی ہوگی؟ تانبے کی. سوا نیزے پہ سورج ہوگا, آپ نے بارہا سنا, اور جسم ننگا ہوگا, بدن پہ کوئی کپڑا نہیں ہوگا. مومنوں کی ماں نے جب سنا نا تو رو پڑی, کہا آقا لوگوں کو شرم نہیں آئے گی؟ تو فرمایا عائشہ شرم تو تب آئے گی نا کسی کی گردن نیچے ہوگی تو گردن یوں لگی ہوگی, اور جس طرح کے اعمال, اتنا پسینہ, اتنا جب سورج سوے نیزے پہ ہوگا, زمین تانبے ہوگی, تو پھر پسینہ تو آئے گا نا. اس دن تو سایہ صرف اسے ملے گا جسے میرا رب رحمت کا سایہ دے گا. آج رات کو جھولی اٹھا کر دعا مانگنے والوں کہ فلانا غرق ہو جائے, فلانا مر جائے, فلانا اٹھ جائے, اور تنہائی کے اندر بڑا خوش نصیب ہے وہ شخص جو دوسرے کے لیے دامن اٹھا کر دعا کرتا ہے. ہم تو جب جھولی اٹھاتے ہیں تو یہی کہتے ہیں, کسی کو یہاں تک پسینہ, کسی کو ناف تک, کسی کو چھاتی تک, جتنے کرتوت کالے ہوں گے وہ اپنے ہی پسینے کے اندر گوتے لگا رہا ہوگا, اور گردن یہاں لگی ہوگی, عرض کرے گا مولا اس عذاب سے چھٹکارا دینا, حساب لے, آگے جنت دینی ہے یہ جہنم دینی ہے, فیصلہ کاری, اس سے چھٹکارا دے. آج ہمیں کہا جاتا ہے
مولانا صاحب دیکھا جائے گا آگے کیا ہوتا ہے۔ یارو مجھے تو بتاؤ نا، رات کا چور اور صبح تہجد گزار کیا دونوں برابر ہیں؟ بولیے، رات کا چور اور تہجد گزار برابر نہیں، اور ناچنے والی اور پردہ دار خاتون دونوں برابر نہیں، سود خور اور حلال کی چکی میں پسنے والا برابر نہیں، گستاخ اور نبی کا دیوانہ دونوں برابر نہیں، زکوٰۃ نہ دینے والا اور زکوٰۃ ادا کرنے والا دونوں برابر نہیں۔ آج کہا جاتا ہے نہیں جناب سارے برابر، رب نے فیصلہ کر دیا، ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا۔ مالک نے فرمایا اگر تمہاری کھوپڑی میں یہ آ رہا ہے کہ بدکار اور نیکوکار دونوں برابر ہو گئے، فرمایا سلام محیاہم ومماتہم، فرمایا میں رب ذوالجلال اعلان کر رہا ہوں میری عدالت میں نہ ان کی زندگی برابر ہے نہ ان کی موت برابر ہے۔ تمہیں کس نے کہا کہ برابر ہو گئے؟ اور تمہیں کس نے کہا کہ آگے سب کچھ برابر ہے؟ اگر سارا کچھ برابر ہے، گرا دو مسجد، گرا دو مندر، اڑا دو سب کچھ، زندگی گزارو اپنی جس طرح گزارتے۔ نہیں، ہر ایک سانس کے بدلے اور ہر ایک لمحے کے بدلے ذرا برابر اگر نیکی کی ہوگی نا، مالک نے اس کا اجر ضائع نہیں کیا۔ سورہ زلزال کی آخری دو آیات ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اور تیرا ذرہ بھی ہوگا نا، مثلا راستے جاتے کوئی آپ کو چیز نظر آئی جیسے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے، آپ نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، پاؤں کے ساتھ اسے سائڈ پہ کیا ہے، مالک نے کہا تیری وہ نیکی بھی میں یہاں رکھوں گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر تیری برائی ذرہ برابر بھی ہوئی نا، آئے لوگ گناہ کرتے ہوئے ڈرتے نہیں، او یار یہ تو کوئی گناہ ہے، یہ تو معاملہ، یہ تو چھوٹا کام ہے، فرمایا ذرہ برابر بھی برائی ہوئی میں تمہیں سامنے لاؤں گا۔ تو دوستو حضرت انس بن مالک نے کہا آقا دل کر پڑے ملنے کے لیے، مکھڑا دیکھنے کے لیے، تو پھر کہاں آئے؟ سنو اپنے نبی سے محبت کرنے والوں، میرے نبی نے فرمایا انس اگر مجھے ملنا ہو نا وہاں آ جانا میدان معاشر میں جہاں نامہ اعمال تولا جا رہا ہوگا۔ آج نبی سے بے وفائی کرنے والوں، کل تیری اور میری نیکیاں نبی کے سامنے تولی جائیں گی۔ حضرت انس کہتے ہیں آقا اگر وہاں ملاقات نہ ہو تو، فرمایا پھر حوض کوثر پہ آ جانا، میں اپنی پیاسی امت کو جام بھر بھر کے پلا رہا ہوں۔ آج کہتا ہے میرے نبی نے مجھے دیا کیا ہے؟ نبی دنیا میں رہے تو تیرے لیے مغفرت کی دعائیں کرے، غاروں میں جا کر دعا کرے، تیری شکلیں نہ بدلیں دعا کرے، تجھ پہ عذاب نہ آئے دعا کرے، تو قبر میں جائے کائنات تیرے منہ پہ مٹی ڈال کے آئے، مدینہ کا تاجدار تیری قبر میں آ جائے، اور پھر بھی بے وفائی، اور تو میدان حشر میں ہو جہاں پیاس ہی پیاس ہو، اور میرا نبی وہاں تیرے لیے پانی کے اور جام کے پیالے بھر بھر کے دے رہا۔ آقا اگر وہاں بھی ملاقات نہ ہو تو فرمایا پھر پل صراط پہ آ جانا۔ کہاں پہ؟ اے پل صراط کیڑی بلا دنا ہے؟ اے شیطانیاں والی پل نہیں، اے رمانیاں پل نہیں، اے پل صراط ہے۔ بڑے بڑے کھل جان گے اتھے، آج تے بڑا کچھ ہو سکتا ہے نا، لیکن رب دی عدالت میں تے سارا کچا چٹھا کھل کے سامنے آ جائے گا۔ میرا رب تے عادل ہے نا، جب وہ عدل کرے گا تے اللہ اکبر، عدل کریں تے تھر تھر کمن اونچیاں شاناں والے، جے فضل کریں تے بخشے جامن مہنجے منہ کالے۔ تے انہیں جدو عدل کیتا تے پھر تے دنیا نے ویکھیا، دنیا تے بھی پکڑ ہو جاندی ہے، یہ تے اجے او دا کرم ہے، انہیں دل دیتی ہے کہ کر لے تو جتنیاں بدماشیاں کرنیاں کر لے۔ اللہ اکبر، حضور نے فرمایا پھر اوتھے آ جائیں، اے او پل صراط ہے جیڑی بال تو بریک ہے تلوار تو تیز ہے،
یہ تو سجنوں گزرنا جے تے گزر کے جنت میں جانا جے، اس تو علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ حضور نے فرمایا انس پھر اوتھے آ جائیں، میں پل صراط تے کھڑا ہو کے دعا کر رہا ہوں گا، رب سلم امتی، اے اللہ میری امت نو سلامتی دے نال پل صراط تو گزارتے۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن دوستوں نے سنتیں ادا کرنی ہیں سنتیں ادا کریں۔